बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। बिशारत राजा साहब, एक तो बारिश का पहला कतरा इस कौम पर माएँ बन रही हैं। पहले आपने देखा जब जबर के ख़िलाफ़ सियालकोट से उस्मान डार की वालदा खड़ी हुई इलेक्शन में और उन्होंने वक्त के क्या कहूँ मैं खाली जगह को नहीं ललकारा, नहीं, हाँ बिल्कुल, जबर को लटकारा, वक्त के फिरहून को जी, हाँ फिरहून के नाम ललकारा, डरा ना करें सर। ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में खड़ी हुई और उन्होंने वो इलेक्शन जीत के दिखाया फॉर्म 45 पर, लेकिन गैबी मदद ने 47 पर ख्वाजा आसिफ साहब को जिताया और वो माँ अभी भी अपने लिए इंसाफ ढूंढ रही है। लेकिन दूसरी जगह हम देखें, मेरे हलके में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के NA 64 से वहाँ से इलेक्शन लड़ा कैसरा इलाही साहिबा ने और वो इलेक्शन तकरीबन 1 लाख वोट से जीती। लेकिन एक दिन के वक्फे के बाद जो ही ये सुस्त रवि का शिकार हुए नताइज, तो वो 1 लाख वोट से हार गई। मेरी बात हुई अपने हलके में मुख्तलिफ लोगों से कि किसी एक गांव से कोई एक गवाही सामने आई हो कि चौधरी सालिक साहब जीते हैं। कहीं से नहीं जीते थे, कैसरा इलाही जीती थी, लेकिन इस्लामाबाद वो नतीजा पहुँचते पहुँचते बदल गया और कैसरा इलाही साहबा हार गई। अब वो मिसाल बनी है इस कौम के लिए। सबसे पहले अपना इंसाफ ढूंढने वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, मेरा नतीजा जो है वो बदला गया है। दूसरी जानब जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस चल रहा है, उसमें भी सुना है बड़े दिलचस्प मुकालमे हुए हैं, रिमार्क्स हुए हैं, जिरा हुई है, उस हवाले में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बात आपने की कि वो रिहाना डार, मोहतरमा रिहाना डार जो उस्मान डार साहब की वालिदा है, उनके वाले से यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात के साथ एक इलाका लगता है आगे करके, अगर आप जाएं वजीराबाद, साथ ही है, पड़ोसी, बिल्कुल साथ साथ है। वहाँ से अहमद नासिर चट्ठा के बेटे के मुकाबले में डॉक्टर निसार चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे जी। जो बावकार लोग होते हैं ना, वो डॉक्टर निसार चीमा जैसे लोग होते हैं। वो किसी भी सियासी पार्टी में हो, किसी भी सियासी जमात से उनका तल्लुक हो, वो बावकार लोग हर जगह बावकार ही रहते हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा जी। उन्हें कहा गया जी कि हम आपको सीट जीत के देते हैं फॉर्म 47 के मुताबिक। करिश्माती फॉर्म जो है, करिश्माती फॉर्म, करिश्मेटिक फॉर्म जो है, करिश्माती। उन्होंने कहा जी कि मैं हार चुका हूँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने लिया है, मैं ये सीट किसी सूरत में नहीं लूंगा। अहमद चट्ठा साहब वहां से जीते। अहमद चट्ठा साहब जीते। एवन के 21 आवर्स उनका रेड रोके रखा, उनकी मिन्नतें करते रहे। आपको पता है डॉक्टर निसार चीमा साहब की एक भाई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे, इफ्तिखार चीमा साहब जी जी जी, और उनके एक भाई जुल्फिकार चीमा साहब जो IG भी रहे मोटरवे के, और वो एक दानिश इंटेलेक्चुअल भी हैं। वो किताबें वो इमरान के खिलाफ भी लिखते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन है तो पढ़ी लिखी फैमिली, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता लोग। आपको पता ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात को खित्ता यूनान कहा जाता है। किस वजह से? वो अरस्तु, अरिस्टोटल और ये लोग नहीं, आप तंज कर रहे हैं, उसी तरफ के रहने वाले। नहीं, इसको खित्ता अल्लामा इकबाल ने कहा। अल्लामा इकबाल ने, बस माफी दे दें, बाकी आप आगे चले। तो मैं बात कर रहा था कि जो बावकार लोग, ये डॉक्टर निसार चीमा साहब होली फैमिली हॉस्पिटल या राइट हॉस्पिटल रावलपिंडी के ये हेड भी रहे हैं। उस दौर में भी ये जब हेड थे, तो उस दौर में भी क्या यहाँ पिंडी में ये कहा जाता था कि ये बहुत आउट क्लास डॉक्टर और एक बेहतरीन डिसिप्लिन और बावकार किस्म का, कोई कंप्रोमाइज किसी चीज़ पर नहीं करते थे। अब आते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ आपने जिक्र किया ख्वाजा आसिफ का। क्या मैं बात तो सुने ना। शर्म होनी चाहिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को। एक सीट कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई एथिक होते हैं। ख्वाजा साहब, आप ही की जमात का बंदा कितने बावकार तरीके से सबसे पहले ग्रेस दिखाई ख्वाजा साद रफीक ने। हाँ जी। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर ने, कराची में हाफिज राणा सनाउल्लाह कितना बड़बोला किस्म का इंसान है जी। शेर अली चुप करके बैठ गया। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। मैंने उनका ये
مطلب خود ایک پروگرام میں کاشف عباسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا کسی کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی میں تو الیکشن ہار چکا ہوں. جی ڈی اے نے کہا, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی نے کہا, پی کے محمود اچکزئی نے کہا, مولانا فضل الرحمان نے کہا, اے این پی نے کہا, کتنی جماعتوں نے خواجہ آصف اس کے ملک میں پہلی مقدر مرتبہ میں, کہا. خواجہ آصف کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں لکھی ہوئی. اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اگر خواجہ آصف صاحب باوقار ہوتے ہیں نا, اگر آپ کے اندر کچھ عزت کی رمق کو باقی ہوتی خواجہ صاحب, تو آپ کہتے کہ محترمہ ریانہ ڈار آپ الیکشن جیت کے آنے جانے والی چیز ہے جی, کتنے دفعہ جیتے ہیں آپ, لیکن نہیں, آپ نے وقار کو کھونا مناسب سمجھا, عزت کو کھونا مناسب سمجھا, اور ڈکیتی کر کے آپ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں. اور آج بیٹھے ہوئے تھے میاں محمد نواز شریف, جعلی منصور الحاج, المعروف باؤ جی, ہیون فیلڈ ہال مقیم رائے ونڈیا, ان کے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے حضور. جی, آج بھی پرچے بھی تقریر کی. رہی بات NA-64 کی, تو آج کیسرا علیہ نے انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی کہ مجھے انصاف دیا جائے. فارم 45 کا استدعا جو تھی, ان کی پرے جو تھی پٹیشن میں, انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے مطابق ووٹوں کی جو گنتی ہے اس کے مطابق کی جائے, اور رزلٹ جو ہے اس کے مطابق دیا جائے. مجھے امید ہے, کبھی امید ہے مجھے, کہ کل تھرسڈے ہے نا, جمعرات, جمعے کو کاز لسٹ لگتی ہے, اور آج ہم نے پٹیشن بھی دائر کی, اپنی وہ JIT بھی چیلنج کر دی ہے, اسی وجہ سے کہ ہم جمعے کو اس ہفتے کاز لسٹ اس کا بھی نمبر لگ جائے گا. اور مجھے کبھی امید ہے, پوری امید ہے, قاضی صاحب نے کہا تھا کہ انصاف کے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ آئیں, ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں. مجھے کبھی امید ہے, پوری امید ہے کہ قاضی القضاء جناب قاضی فائزہ صاحب, ایک خاتون اپنا دکھڑا لے کر آپ کے پاس آئی ہے, آپ اس کی پٹیشن کو وہ نمبر لگے گا اور سنیں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق جو فارم 45 ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں گے. نہیں, ٹھیک ہے, آپ بہت پازیٹیو سوچتے ہیں. نہیں پازیٹیو دیکھیں, میں سپریم کورٹ نے ابھی میری اور آپ کی شرط لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں ہمیشہ قاضی صاحب نے واپس کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے آپ اس طرح. بالکل وہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہائی کورٹس کر رہی ہیں وہی بالکل ایسے وہ ان کو واپس الیکشن ٹریبونل میں بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن میرا رونا یہ ہے, جو میں دکھڑا رو رہا ہوں مغل صاحب, وہ یہ رو رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, اکتوبر میں, اسی سال 26 اکتوبر اسی سال ریٹائر ہو رہے ہیں, وہ الیکشن ٹریبونل کو اپنے ریٹائرمنٹ سے قبل وہ الیکشن ٹریبونلز جو بنائے گئے ان کو ٹائم لیمٹ دیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں یہ فیصلے کرنے ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ بس وہ الیکشن ٹریبونل میں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی کراچی سے, کوئی فلاں جگہ سے, کوئی فلاں جگہ سے, اور 4 سال 5 سال وہ کیس جو ہے وہ لمبا چلتا رہے, اور جب اسمبلی مدت پوری کر دیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا مشرف کے مرنے کے بعد کیس کا ابھی وہ فیصلہ, لیکن اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دیا جائے. اب اچھا وہ اس طرف آتے ہیں, ذوالفقار بھٹو صاحب کی طرف بھی آتے کہ آج کیا ہوا بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی. انہوں نے آج پہلے وہ کیسرا علیہ صاحبہ کی بات کر لیں. مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ قاضی صاحب انہیں گو کہ وہ الیکشن ٹریبونل کی طرف بھیجیں گے, جو متعلقہ فورم بنتا ہے اس کی طرف بھیجیں گے. لیکن میری استدعا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک لمٹ دیں, یہ بہت ہو چکا ہے پاکستان میں, وہ لمٹ دیں انہیں, اور ان کہیں کہ اتنے عرصے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. سمپل از دیٹ. اگر وہ نہیں کرتے تو قاضی صاحب کہیں جناب لے آئیں, آپ جو RO ہے آپ لے آئیں, فارم 45 اور 47 سامنے رکھتے ہیں, اس کے مطابق اعلان کر دیتے ہیں جو چیتا. سمپل, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, بھٹو صاحب کے حوالے سے آج عدالتی معاونین جو تھے نا, جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب, زاہد ابراہیم صاحب وکیل تھے اس کے, ذوالفقار بھٹو جونیئر اور فاطمہ بھٹو کے, اعتزاز حسن صاحب وکیل تھے, معاون عدالتی معاون تھے, رضا ربانی صاحب وکیل تھے بلاول بھٹو کے. ان لوگوں نے آج اپنے جو ہے نا دلائل مکمل کیے. قاضی صاحب نے کہا ڈیورنگ بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اس کیس میں, بہت ساری نئی چیزیں. کہ اب دیکھیں مجھے جو سب سے اس کی بٹم لائن لگی نا, اس کی خوبصورت بات, وہ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کی یہ بات لگی کہ بھٹو کا جو ٹرائل ہوا تھا نا, اس کا قتل ہوا, ٹرائل کا قتل ہوا ہے.
عدالتی ٹرائل کا قتل ہوا ہے، نہ کہ بھٹو کا قتل ہوا ہے. خوبصورت بات یہ. اور دوسرا اس میں آج یہ ایک موقع پر وہ نئی بات سامنے آئی کہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا جی کہ میں نے بھٹو صاحب نے رحم کی اپیل کی تھی. اگر رحم کی اپیل کی جائے تو دیٹس مین کہ انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کی کہ میں غلط تھا. یہ ریالٹی کے خلاف نہیں، فیکٹ تو یہ نہیں کہتا. فیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے پھر رضا ربانی صاحب کو انہوں نے بلایا روشن پر، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ ہوا تو اٹ مینز کہ بھٹو نے کہا جی کہ میں غلط تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. تو رضا ربانی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی. اب دیکھیں یہ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے نا، اس میں 4 چیزیں جو مانگی ہیں. سپریم کورٹ اس پٹیشن میں فیصلہ نئے سرے سے نہیں کھول سکتی. سپریم کورٹ صدر نے رائے مانگی تھی. سپریم کورٹ اس بات کی پابند ہے مغل صاحب کہ وہ اس فیصلے پر رائے دے سکتی ہے. انہوں نے 4 چیزیں مانگی تھی اس پٹیشن میں. ایک کہ بھٹو کا جو مرڈر ہوا، جو بھٹو کو جو پھانسی لگی یا بھٹو کو جو ٹرائل ہوا، وہ ٹرائل آئین پاکستان کے بنیادی انسانی حقوق کے عین مطابق ہوا، نمبر 1. نمبر 2، کیا بھٹو کی پھانسی کو پاکستان کی کسی اور عدالت میں عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، کیا بھٹو کا جو ٹرائل ہوا تھا یا جو پھانسی دی گئی وہ کیا آئین اسلام کے بالکل قرآن و سنت کے آئین جو قرآن سنت میں ہے اس کے حقوق جو ہے قرآن اس کے مطابق دی گئی؟ نمبر 4، کہ کیا اس وقت عدالتیں آزاد تھی؟ یہ 4 سوال جو 6 سوال تھے، 2 سوال اور بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں. یہ اس پر انہوں نے رائے مانگی ہے. اب عدالت اس پر رائے دینے کا اختیار رکھتی ہے. جس طرح آج اعتزاز حسن نے کہا کہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. اگر آپ اس کو نئے سرے سے، اب سردار طارق مسعود صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کیس بتایا جائے کھولتے ہیں تو پھر اس طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں جتنے بھی مارشل لا میں فیصلے ہوئے عدالتوں کے، وہ تو ہمارے پاس سلاب آ جائے گا پھر ان فیصلوں کا. ہم اس کس طرح نمٹیں گے؟ اور یہ پہلے دن جسٹس یحییٰ آفریدی نے پہلے دن اس پٹیشن میں یہ بات کی تھی، پہلے دن. اب منصور شاہ جو بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں وہ بتایا جائے کہ اس کیس کو کھولا کیسے جائے. صحیح سہرا پکڑائیں. وہ اس طرف کوئی مطلب نہیں ہوا کہ کس طرح. اب سپریم کورٹ اس پر رائے دے سکتی ہے. وہ رائے یہ دے سکتی ہے جس طرح اعتزاز حسن نے کہا کہ یہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے، اگر آپ رائے دیں گے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی کہ ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. انہوں نے آج حلوے کا بھی ذکر کیا سپریم کورٹ میں، اعتزاز حسن صاحب نے اپنے دلائل میں، کہ لاہور میں اچھرا مارکیٹ جو لاہور ہے وہاں پر حلوہ لکھا ہوا تھا تو ہے کے پیچھے لوگ پڑ گئے تو بہت ہی جو ہے نا وہ جو خاتون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور وہ بڑی مشکل سے اس نے اپنی جان بچائی، بلکہ آج وہ اے ایس پی نے جان بچائی. آج وہ آرمی چیف سپہ سالار سے بھی آج ملاقات کی انہوں نے. عالم اسلام کی جو ہماری لوہا فوج ہے، میں لوہا فوج کہتا ہوں، وہ مقابلہ کرنے والی فوج ہے. اچھا وہ اس پر اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ آپ یہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اصل میں 10 مارچ کو ریٹائر ہو رہے سردار طارق مسعود صاحب، اس سے پہلے یہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں. فیصلہ اسی سے پہلے دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ 10 مارچ گزر گئی نا تو بینچ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ نئے سرے سے بنے گا بینچ، تو پھر نئے سرے سے کہانی شروع ہوگی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج دیکھیں کہ 11 بجے سے لے کر میں ابھی آیا ہوں سپریم کورٹ سے آپ کے سامنے، اور تقریباً کوئی 7 بجے وہ اس کے 6:30 پونے 7 بجے وہ کیس ختم ہوا اس کا بھٹو ٹرائل کا. جو اعتزاز حسن نے دلائل دیے تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے آ رہے تھے، انہوں نے اندیا دیا جی کہ ہم پیر کو ہم اس کے سنیں گے اور پیر کو ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر فیصلہ کریں گے. آج سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 مارچ سے قبل اس کیس کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ سردار طارق مسعود صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. صحیح. اعتزاز حسن صاحب نے کہا جی کہ آپ اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو بھٹو کا جو سزا دی گئی ہے ٹرائل وہ درست تھا یا غلط. میری نظر میں، میرے خیال میں، میرے انڈرسٹینڈنگ میں سپریم کورٹ یہی فیصلہ دے گی کہ وہ درست تھا یا غلط، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ جن نے جان لینا تھی وہ جان لے چکے، جنہوں نے جان لی تھی فیصلہ سنایا تھا وہ عدالتیں آج مغل صاحب منو مٹی کے نیچے عدالتیں اس وقت بھی کنٹرول میں تھی. اور تو قاضی صاحب نے غصہ کیا، نہیں وہ تو ایسی بات نہیں ہے جی، وہ 3 جج بڑے آزاد تھے.
اب 3 جج آزاد ہیں تو باقی آج بھی control ہو تو 3 پھر جج کیا؟ بہت عزاز ہیں، لوگ انہی کی تعریف کرتے ہاں، ہیں، ہم کیا کہیں۔ ہاں، آواز خلق نقارۂ خدا۔ خدا۔ بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔